कपड़ों में दफनाना जिन कपड़ों में मेरा इंतकाल हो, उन्हीं को कफन बना देना। तसव्वुर कीजिए सादगी का आलम क्या था और आज हमारे एक्शनों का आलम क्या है। इय्याका वल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सकतुल्लाह, जिस बस्ती पर मासियत और नाफरमानी के काम ज्यादा होने लगते हैं, अल्लाह का अज़ाब उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। मुसलमानों, अल्लाह का अज़ाब आना तय है। हम बचे हुए तो सिर्फ इसलिए हैं कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ का नतीजा है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को दुआ के अज़ाब से और पत्थरों के अज़ाब से हलाक न करना और बैक वक्त हलाक न करना। तो अल्लाह ने फरमाया कि हाँ ऐ नबी, मैंने तुम्हारी ये दुआ कबूल कर ली। हम तुम्हारी उम्मत पर आग का अजाब नाजिल न करेंगे, हम तुम्हारी उम्मत को पत्थरों के अजाब से हलाक न करेंगे, लेकिन यह मतलब नहीं है कि तुम्हारी उम्मत जब बिगड़ेगी तो हम उसको अजाब न देंगे। हम अजाब के छोटे छोटे झटके जरूर देंगे ताकि वो राह रास्त पे आ जाए, और अजाब के छोटे छोटे झटकों से भी राह रास्त पे ना आए। तो कुरान कहता है यस्तब्दिल कौमन गैर कौमिन, हम उम्मत मुहम्मदिया को बदल देंगे, दूसरी कौम को लाएंगे। इस कौम को बदल कर हम दूसरी कौम को लाएंगे जो हमारे अहकाम को उनसे ज्यादा मानने वाली होगी। यानी हम गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दौलत से माला माल करेंगे और मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर देंगे। गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दौलत से नवाजेंगे और ये गैर मुस्लिम जो इस्लाम लेकर आएंगे ये मुसलमानों से ज्यादा कुरान पर चलने वाले और अल्लाह के रसूल के फरमान पर चलने वाले होंगे। यस्तब्दिल कौमन गैर कौमिन, हम इस कौम को बदलकर दूसरी कौम ले आएंगे। ये कुरान कह रहा। तो जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानियां ज्यादा होती, गौर करें हम लोग, नाफरमानी के एक काम नहीं 50 काम है, नाफरमानी के हर काम पर गौर करें और मातम करें अपने समाज पर और सोसाइटी पर, और गौर करें कि इस जलसों का कितने परसेंटेज फायदा हो रहा है, कितने परसेंटेज फायदा। चलिए 5 चीज हो गई। छठी चीज में कुछ ज्यादा नहीं है क्योंकि ज्यादा बोलेंगे तो मेरे ऊपर ही तमाम बातें आ जाएंगी। इय्याका वल फिरारा मिनज़ ज़हफ़ व इन हलकन नास। छठी चीज, अगर कहीं जंग हो रही हो और मुसलमानों की तादाद कम हो, काफिरों की तादाद ज्यादा हो, तो काफिरों की ज्यादा तादाद और उनके हथियार वथियार देखकर तुम पीठ फेर के भाग मत जाना, बल्कि डटे रहना, कायम रहना, जमे रहना। क्यों? बस साबित कदम रहना। वह इन हलकन नास, चाहे हलाक ही क्यों ना हो जाएं लोग। ये बहादुरी दिखाई। ऐसा ना हो कि देखा रे जी तो चटनी बना देंगे, मेरे भाग गए और घर गए तो हार्ट अटैक हो गया, मर गए। अबे मरना तो तब भी है, एक्सीडेंट में मर गए, मरना तो तब भी है। मरना ही है तो शेर की मौत मरो, शेर की मौत मरो। जंग के हालात हो जाएं ऐसे तो डट जाओ, मैदान छोड़ के मत भागो। अब वो जंग और जिहाद किन किन हालात में, उस तरफ हम नहीं जाएंगे। 6 चीजें। 7वें नंबर की चीज देखिए, वइन असाबन्नास मौतुन व अंत फीहिम फस्बुत। कभी कभी ऐसा होता है कि मोहल्ले में, गांव में बीमारी फैल गई, बर्ड फ्लू फैल गया, कोई और बीमारी फैल गई, लोग मर रहे हैं, अरे मर गए, चिकनगुनिया, और इतना हद तक मर गया, कोई आदमी मर रहा है, बीमारी से मर रहा है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर किसी बस्ती में बीमारी फैली हुई हो और तुम उस बस्ती में मौजूद हो, अंत फीहिम, और तुम उस बस्ती में मौजूद हो, फस्बुत, तो वहीं साबित कदम रहो, बस्ती छोड़कर मत भागो। इसलिए कि जिस मौत से तुम भाग रहे हो वो हर जगह है, वहीं रहो, साबित कदम रहो। हां, अगर हम दिल्ली में और मुझे पता चल जाए, मैं कानपुर आ रहा हूं और मुझे पता चल जाए कि शुजातगंज में बीमारी फैली हुई है, तो रुक जाओ, अभी मत आओ, क्योंकि तुम सही पोजीशन में हो, यहां आकर तुम्हें जरासीम लग सकते हैं, तो तुम वहीं रुक जाओ। लेकिन अगर हम शुजातगंज में ही और बीमारी फैली हुई है तो शुजातगंज छोड़ के अगर हम दिल्ली भागना चाह रहे हैं तो नहीं भाग सकते हैं। मना किया अल्लाह के रसूल ने, फरमाया साबित कदम रहो, उसी बस्ती में रहो, नहीं जाओ। 7 चीजें हो गई। इन 7 चीजों को एक तरफ से फिर गिन लो, क्योंकि 8वीं चीज पर हम थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका। 7 चीजों को गिन लो। शिर्क मत करना, चाहे कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। मां बाप की नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुमको घर से निकाल दे। 2, फर्ज नमाज कभी कसदन मत छोड़ना। 3, चौथी चीज शराब को हाथ मत लगाना। 4, 5वीं चीज नाफरमानी का कोई काम मत करना। 5,
اور چھٹی چیز میدان جنگ کو چھوڑ کر موت کے ڈر سے مت بھاگنا. اور گاؤں میں ساتویں چیز گاؤں میں بستی میں بیماری پھیلی ہوئی ہو تو موت کے ڈر سے بستی چھوڑ کر مت بھاگنا. یہ 7 چیزیں ہیں. اور 8ویں چیز اور 9ویں چیز بڑی دلچسپ ہے اور انہی دونوں چیزوں میں مجھے تھوڑا سا وقت آپ کا لینا ہے. 8ویں چیز کیا ہے؟ وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، اپنی بیوی بچوں پر اہل و عیال پر خرچ کرو اپنی استطاعت کے مطابق. 9 نمبر کی چیز وَلَا تَرْفَعُوا عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، بیوی بچوں کے اوپر سے ادب کی لاٹھی مت اٹھا لو. یعنی آوارہ گھوڑیوں کی طرح مت چھوڑ دو، جب چاہے تب اماں کی چلی گئیں، جب چاہ تب دادی کی چلی گئیں، جب چاہ تب ادھر چلی گئیں ادھر چلی گئیں. یہ 2 چیزوں پر غور آپ سے میں ذرا توجہ چاہوں گا، ان 2 چیزوں پر. وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرو استطاعت کے مطابق. 100 روپے کما رہے ہو تو 80 روپے خرچ ہو رہے ہیں تو صحیح ہے. ہاں 100 روپے کما رہے ہو اگر 110 خرچ ہو رہے ہیں تو فضول خرچی ہے، لیکن خرچ کرو. پڑھاؤ لکھاؤ اپنے بچوں کو، اچھا ادب سکھلاؤ. بیوی بیمار ہو جائے تو علاج کراؤ، کھلاؤ پلاؤ استطاعت کے مطابق. من طولک، استطاعت کے مطابق. ہاں ایک چیز اور کہی گئی. سفیان، حضرت ابو سفیان کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئیں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر مجھے پورا خرچ نہیں دیتا. کما کے لاتا ہے لیکن تجوری بھرتا ہے، کما کے لاتا ہے لیکن جمع کر دیتا ہے. بچوں کی پڑھائی کا لکھائی کا پورا خرچہ نہیں دیتا، بچوں کے کھانے پینے کا اور ہمارے گزر بسر کا پورا خرچہ نہیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم اپنے شوہر کی پاکٹ سے، جیب سے اتنا لے سکتی ہو جتنا تمہارا خرچ لگتا ہے، چلتا ہو، بچوں کا خرچ چلتا ہو. اجازت دی ہے. یہ مسئلے مولوی لوگ نہیں بتاتے ہیں کیونکہ عورتیں پھر ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں. جس عورت کو اس کا شوہر پورا خرچ نہ دے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی جیب سے پیسہ لے سکتی ہے بغیر بتائے. چوری نہیں ہوگی، اور بعد میں بھی نہیں بتاتی ہے تو نہ بتائے. چوری نہیں ہوگی اس لیے کہ اس کو خرچ کی ضرورت ہے، کرے گی. تم پورا خرچہ نہیں دو گے تو وہ لے سکتی ہے، بشرط یہ کہ اتنا ہی لے جتنی ضرورت ہے، زیادہ نہ لے. اس معاملے میں بھگت چکا ہوں اسی جگہ پر. 3 سال پہلے میں بھی اپنی بیوی کو لے کے یہاں آیا تھا اور یہی مسئلہ میں نے یہاں چھیڑ دیا تھا اور بتا دیا تھا تو دوسرے دن میری ہی شیروانی کی جیب سے 5000 روپے غائب ہو گئے تھے یہیں پر. تو عورتیں ناجائز فائدہ اٹھانے لگتی ہیں اس کا. اتنا خرچہ نہیں لے سکتی ہیں جتنے میں. اب ناجائز کوئی فائدہ اٹھاتا تو اس میں کیا کروں؟ شریعت دیکھیے کتنا اچھا طریقہ بتاتی ہے. نوجوانوں ذرا سنو، بہت پیاری چیز ملے گی تمہیں. شریعت کتنا اچھا طریقہ بتاتی ہے. شوہر اپنے گھر میں گیا، اس نے دیکھا کہ میری بیوی کے بستر پر کوئی پرایا مرد بیٹھا ہوا ہے. شوہر نے اپنی بیوی کو ایسی پوزیشن میں دیکھ لیا کہ وہ اپنے اس پرائے مرد کے ساتھ ہاتھ وات ملا رہی تھی، گلے ولے مل رہی تھی. شوہر کو غصہ آیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی طلاق تم نہیں دو. دیکھیے نبھانے کی شکل دیکھیے، اسلام نے کتنا پہلے طریقہ کیا بتایا. یہاں تم ڈانٹو اپنی بیوی کو، کیا ہے، کیوں آتا ہے یہ آدمی تمہارے گھر، کون لگتا ہے، خبردار جو آئندہ آیا چھوڑ دو. ابھی طلاق نہ دو، ڈائریکٹ چھوڑ دیا. انتظار کرو اس ڈانٹ کا کیا فرق پڑا. آفس جاتے ہو بیچ میں بھی کبھی کبھی ذرا جلدی آؤ اور دیکھو. سمجھدار عورت ہوگی تو ایک ڈانٹ میں سدھر جائے گی. عشق کی آگ اگر اس کے دل میں لگی ہوگی تو نہیں سدھرے گی، دوبارہ بھی وہ بلائے گی. اب دوبارہ جب تم اس آدمی کو دیکھو جو تمہارے بستر پر پھر بیٹھا ہوا ہے تو اب بھی طلاق نہ دو، ابھی ایک موقع اور دو اس کو. اور وہ موقع کیا ہے؟ اب اس کی ہلکی سی ٹھکائی کر دو. پہلے ڈانٹا، ڈانٹ سے نہیں سدھری تو اب ہلکی سی ٹھکائی. ہلکی سی کہہ رہا ہوں، یہ نہ کہنا ججی صاحب اجازت دے کے گئے ٹھکائی کی. ہلکی سی ٹھکائی کر دو.
اور وہ بھی ٹھکائی پیٹ ہیٹ پہ کرو، گال پہ نہیں. یہاں تو جتنے چینل دیکھ لو سب پہ گال پہ مار، جتنا جو بھی دیکھو گال پہ. وہ دیکھتی ہے نا یہ کبھی ساس بھی بہو تھی، ادھر وہ گال پہ ہی مارتا ہے، کہیں نہیں مارے گا، گال پہ مارے گا. اور اسلام نے گال پہ ہی مارنے سے منع کیا، چاہے کتنے سنجیدہ حالات ہوں لیکن گال پہ نہیں مار سکتے. ہلکی مار مارو، وہ بھی پیٹ ویٹ پر مارو، اور اتنی نہ مارو کہ جب پنچایت بیٹھے تو پیٹ کھول کے دکھائے دے نشان پڑ گیا اور اس کے آنسوؤں پر رحم کھا جائے پوری پنچایت. کیونکہ عورت کے آنسو بہت خطرناک ہوتے ہیں، بڑے بڑے دل و گردے والے پگھل جاتے ہیں. ارے یہ تو رو رہی ہے، ارے رو تو رہی ہے، رو تو وہ بھی رہی تھی سعودی عرب کے اندر وہ عورت، یہی میرا باپ ہے. سنا تھا نا وہ بھابھی والا قصہ، وہ بھی رو رہی تھی یہی میرا شوہر ہے. اب وہ کہہ رہا ارے میں ٹیکسی والا ہوں، یہ کہہ رہی شوہر، ارے میں اس کو لے کے آیا ہوں. ڈاکٹر کہتا ہے تم پاکستانی اور ہندوستانی لوگ یہی کرتے ہو. کہ نہیں بھائی میری ڈی این اے ٹیسٹ ہوا، ڈی این اے ٹیسٹ میں پتا چلا نہیں اس لڑکی کا، اس بچے کا باپ کوئی اور ہے. تو عورت کہتی نہیں ڈاکٹر صاحب مشین غلط رپورٹ دے رہی ہے، یہی ہے میرا شوہر. ڈاکٹر کہتا مشین غلط رپورٹ دے ہی نہیں سکتی ہے، مشین بالکل صحیح رپورٹ دے رہی ہے، میری مشین ہی بتلا رہی ہے، پیتھولوجی اور سینٹ ساری چیزیں، اس کے پاس تو جراثیم ہی نہیں ہے، تو باپ بننے کے لائق نہیں ہے. اب آدمی پریشان ہے، کیا میں باپ بننے لائق؟ نہیں یہ رپورٹ غلط آئی ہے. ارے میں 6 بچوں کا باپ ہوں، تم کہہ رہے ہو باپ بننے کے لائق نہیں. ڈاکٹر بڑا پریشان کہتا کرے ایسا کیس ہی نہیں آیا میرے سامنے. اب عورت کہتی دیکھو میں نے کہا تھا نا مشین غلط رپورٹ دیتی ہے. اس آدمی نے کہا چپ، مشین غلط رپورٹ دیتی ہے، یہ تو صحیح رپورٹ ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے جو تو نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ رپورٹ غلط ہے کہ میں باپ بننے کے لائق نہیں، میں تو 5-6 بچوں کا باپ ہوں. اور ہاسپٹلوں سے رپورٹ منگائی گئی، سب جگہ سے یہی آیا یہ باپ بننے کے لائق نہیں. اس نے فائل پکڑی، ٹیکسی میں رکھی، چلا، باپ بننے کے لائق نہیں، سب مشینیں غلط ہیں. ہٹ. بیچ راستے میں کہتا رے اگر یہ صحیح رپورٹ ہے تو پتہ لگاؤ یہ 6 بچے ہیں کس کے. جب گھر گیا تو پتا چلا بیوی کو جب 20 جوتے مارے. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ پہلے یہ بتا کہ 6 بچے کس کے ہیں. کہا شک کر رہے ہو؟ کہا ابھی اور مارو، جلدی بتا. جب مارا اور جب اس نے 3rd ڈگری کا استعمال کیا تب اس نے کہا یہ بچے تمہارے نہیں. کہا یہ تو میں سمجھ ہی گیا ہوں بچے میرے نہیں، یہ بتا ہے کس کے، یہ ڈاکہ ڈالا کس نے؟ کہا تمہارے بھائی نے. کہا کیوں؟ کہا کہ تم رات میں ٹیکسی چلانے، تم دن میں ٹیکسی چلاتے ہو اور تمہارا بھائی رات میں، دن میں تم رات میں چلاتے ہو، تمہارا بھائی تم دن میں چلاتے ہو اور تمہارا بھائی دن میں یہاں آرام کرتا ہے. وہ رات میں چلاتا ہے، تم دن میں یہاں آرام کرتے ہو، رات میں آرام کرتے ہو. مطلب یہ ہوا کہ تم دن میں ٹیکسی چلاتے ہو، وہ رات میں ٹیکسی چلاتا ہے، یعنی دن بھر اس کو گھر میں رہنے کا موقع مل گیا ہے. تم باپ بننے کے لائق نہیں تھے، مجھے بچہ چاہیے تھا، اور جب ایک بچہ ہو گیا تو یہ معاملہ اور آگے بڑھ گیا اور 6 بچوں تک معاملہ پہنچ گیا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الحمب الموت، دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے. یہ اب سمجھ میں آتا ہے، یہ ساری چیزیں اب سمجھ میں آتی ہیں. تو میرے بھائیوں وہ بات آگے نکل گئی. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ناجائز استعمال ہوا. فرمایا اب اس کو ڈانٹو، ڈانٹنے کے بعد دوسرا اس کو ہلکی سی ٹھکائی کر دو، 2-4 تھپڑ پیٹ ویٹ پہ مار دو. اب دیکھو اس مار کے بعد کتنا اثر پڑتا ہے. سمجھدار ہوگی تو سدھر جائے گی، سمجھدار نہیں ہوگی، عشق کی آگ اگر زیادہ گہری لگی ہوگی تو اس مار سے بھی کوئی فائدہ اس کو، بچوں کی بھی پرواہ نہیں کرے گی. اب تیسری مرتبہ جب اس کو اسی آدمی کے ساتھ دیکھو تو ابھی بھی طلاق مت دو. دیکھیے اسلام کتنا سنجیدہ مذہب ہے. میڈیا والوں تم الٹا سیدھا اچھال دیتے ہو. لکھو اسلام نے بیوی کے ساتھ کتنا زبردست سلوک کرنے کی توفیق دی ہے، کتنا جو ہے حکم دیا ہے. ڈائریکٹ نہیں، پہلے ڈانٹو، ڈانٹ سے نہ سدھرے تو ہلکی سی مار مارو، اور اس مار سے بھی نہ سدھرے اور تیسری مرتبہ جب کسی مرد کو دیکھو اس کے ساتھ تو فرمایا اب بھی ایک چانس اس کو دو. اس کو اب تیسری سزا یہ دو کہ اس کا بستر الگ کر دو، یعنی اس کے ساتھ تم سونا چھوڑ دو، اس کا کمرہ الگ کر دو، اپنا کمرہ الگ، 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے الگ ہو جاؤ. یہ سزا عورت کے لیے سب سے بڑی سزا ہے. اس سزا کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتی تو سمجھ لو کہ اب وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی ہے. جب اس سزا الگ کر دینے کے بعد بھی وہ نہیں مان رہی ہے، وہ لڑکا آ رہا ہے، تو اب اسلام یہ کہتا ہے کہ ابھی بھی چانس ہے تمہیں سمجھانے کا
उसको डायरेक्ट तीनों न थोप दो, धाएं धाएं धाएं, बल्कि उसको एक तलाक दो, जब वो नहा ले धुल ले पाक हो जाए साफ हो जाए तब उससे कहो कि मैंने तुझे तलाक दी। अब वो तलाक से डर सकती है। एक तलाक दी, पूरा महीना तुम्हारे पास बाकी है, अगर वो सुधरती है, तौबा करती है और आपसे माफी मांगती है तो उसको अपनी बीवी बना सकते हो, रुजू कर सकते हो। और नहीं फिर भी वो दूसरे को मौका दे रही है, दूसरा आ रहा है, तो दूसरे महीने में दूसरी तलाक दे दो। लेकिन अभी दूसरी तलाक के बाद इंतजार करो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास एक महीने का वक्त और मौजूद है। हो सकता है कि वो सुधर जाए, तुम्हारी बीवी बन जाए, लेकिन दूसरी तलाक के बाद भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है और उस महीने में भी उसके पास आदमी आ रहा है, तो फिर अब तीसरे महीने में तलाक दो। लेकिन सोच लो, तीसरी तलाक जैसे ही तुम्हारे मुंह से निकलेगी तुम्हारी बीवी हमेशा के लिए तुम्हारे ऊपर हराम हो जाएगी। फिर तीसरे महीने में जहां तुम तलाक दोगे कि मैंने तलाक दी, अब वही आदमी तलाक देगा जो अपनी बीवी से बहुत परेशान होगा, और वही औरत तलाक लेगी जो अपने आदमी को कुछ नहीं समझ रही होगी। और इतना बहुत वक्त हो गया सोचने समझने का। तीसरी तलाक जहां से निकलेगी वहीं से इद्दत शुरू हो जाएगी औरत की, और औरत को और शौहर को अलग कर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये इस्लाम ने तलाक यहां बताई है। अब इसका कोई नाजायज फायदा उठा रहा है। ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर में बीवी है, ऑफिस में दूसरी लड़की से कांटेक्ट हो गया है, अब वो दिलो दिमाग में वही छाई हुई है। अब बीवी की कमियां देख रहे हैं, घर में आए, खाना खाने बैठे, देखा मिर्च ज्यादा हो गई खाने में। 10 साल से तू शादी करके आई है, तुझे खाना पकाना नहीं आ रहा है? तेरी अम्मा ने तुझे खाना पकाना नहीं सिखाया? तलाक तलाक तलाक, ये हो रहा है। यह नाजायज फायदा उठाया जा रहा है जो सरासर गलत है। नमक ज्यादा हो गया, तलाक तलाक तलाक। यह कौन सी तलाक है? यह कौन सी मनमानियत है? और बैठे सारे हिंदुस्तान के कठमुल्ला लोग, कह दिया तो हो गई, मारो हटाओ। और बाद में कहते हैं कि अब नहीं नहीं नहीं, लड़की भी मान गई, लड़का भी। अब कहते हैं अब हलाला कराओ, एक रात के लिए दूसरे के पास भेजो। बेगैरतो, सौदा करने में तुम्हें शर्म नहीं आई? सौदा करने में तुम्हें शर्म नहीं आई? एक रात का सौदा करते हो तो। वानफिक अला अयालिक मिन तौलिक, अपने बीवी बच्चों पर अपनी जरूरत के मुताबिक खर्च करो, इस्तिताअत के मुताबिक खर्च करो। वला तरफउ अन्हुमा सौका दबन, और उनके ऊपर से अदब की लाठी मत उठाओ। आपका बच्चा ईशा की नमाज के बाद कहां जा रहा पता लगाओ। रात के 12 बजे क्यों आता है? कहां था? रात के 1 बजे कहां था? बिस्तर पे क्यों नहीं था? अपने कमरे में क्यों नहीं था? यह आपकी जिम्मेदारी, आप बाप हैं। अपने बीवी और बच्चों को बेलगाम मत छोड़ दो। इसमें बीवी भी शामिल है और बच्चे भी शामिल है। किसी को बेलगाम मत छोड़ो, अदब की लाठी उनके ऊपर रखे रहो। दिल्ली के अंदर जो गैंग रेप हुआ ना दामिनी के साथ, और जो सिंगापुर में बेचारी की जान चली गई, बहुत बुरा हुआ। जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं उनको सख्त से सख्त सजा का मुतालबा किया जा रहा है और कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन माफ कीजिएगा, चंद सवालात आज भी सवाल बनकर खड़े हैं जिसका जवाब ना लड़की के बाप के पास है, ना दिल्ली की पुलिस के पास है, ना गवर्नमेंट के पास है। वो सवाल आज भी सवाल बनकर खड़े हैं कि रात के 1 बजे वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही थी? रात के 1 बजे तक वो लड़की घर से गायब क्यों थी? और लड़की के बाप ने रात के 1 बजे तक लड़की के गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई, एफआईआर क्यों नहीं की थाने में? और जीन्स पहनकर क्या कर रही थी? और फिर बस में क्या कर रही थी? और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसी बस में क्यों बैठी जिसमें सिर्फ 4-5 आदमी सवार थे? ये सवाल आज भी सवाल बनकर उभरे हुए हैं। करूं क्या मैं? कलियाचक में प्रोग्राम था मेरा 1 महीना पहले, मालदा डिस्ट्रिक्ट मालदा लगता है, वहां मीडिया वाले आए मेरे पास, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये दोनों लोग आए। टीवी पे, पूरे बंगाल में टीवी पे दिया, कलकत्ता समेत सब जगह बंगाल में दिया। लेकिन उन बेईमानों ने क्या दिया? मीडिया वालों, कभी कभी तो सच लिख दिया करो, मरना नहीं है, मरने के बाद कोई अच्छा जन्म मिलना चाहिए तुमको। लिखो। मीडिया वाले मेरे पास आए, कहने लगे कि जर्जी साहब, ये दिल्ली में दामिनी के साथ जो गैंगरेप हुआ है, क्या था ये? मैंने कहा बिल्कुल गलत था, नहीं होना चाहिए। कहा कि यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर ने, आजम खान ने यह कहा है कि ऐसे लड़कों को चौराहे पर खड़ा करके पत्थरों से मार दो। अगर यह सजा
रेपिस्ट लोगों की रख दी जाए तो क्या गैंगरेप रुक जाएगा? मैंने कहा नहीं। कहने लगे प्रणब मुखर्जी के बेटे ने ये पेशकश की है गवर्नमेंट से कि उनको सजाए मौत यानी कत्ल कर दिया जाए चौराहे पर लाकर सबके सामने। अगर इन लोगों को जो रेप कर रहे हैं, रेपिस्ट को अगर कत्ल कर दिया जाए तो क्या रेप रुक जाएगा? मैंने कहा नहीं। मैंने 2 महीने पहले कहा था, कल या 1 महीना पहले मैंने कहा था नहीं। बोले कि क्यों? मैंने कहा नहीं रुकेगा ना। बोले क्यों? मैंने कहा जब तक अफजल गुरु को और अजमल कसाब को जो फांसी दी गई है बंद कमरे में दे दी गई है और बगैर बताए दे दी गई है, लोगों को शक है पता नहीं फांसी दी गई है, डेंगू बुखार से मर गए थे ये लोग, पता नहीं क्या। जब तक चौराहों पर कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी तब तक किसी के अंदर हैबत, डर पैदा नहीं होगा। कहने लगे अगर हम सऊदीया का कानून नाफिज कर दें, रेपिस्ट को सजाए मौत का कानून बना दें। मैंने कहा सऊदी अरब का कानून यह नहीं है कि बंद कमरे में फांसी दो। सऊदी अरब का कानून यह है किसी का हाथ काटा जाता है तो 1 दिन पहले ऐलान कर दिया जाता है और चौराहे पर भीड़ जमा हो जाती है। किसी को कत्ल किया जाता है तो सबको ऐलान करके बुला लिया जाता है, फिर उसकी गर्दन काटी जाती है। और जब ये डर, ये हैबत जब दिल सऊदीया के लोगों के दिलों में पैदा है कि ऐसा होगा सबके सामने, तो ये डर उनके दिल में पैदा होता है। इसलिए सऊदीया में कोई रेप नहीं होता है, कोई गलत काम नहीं होता है, कोई चोरी नहीं होती है और 100 का नोट ऐसी पड़ा तो पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि सबके सामने मेरा हाथ काटा जाएगा, सबके सामने मेरी गर्दन काटी जाएगी। मैंने कहा कि जिस तरीके से अजमल कसाब मुजरिम था उसको फांसी दी गई, मैं इंतजार कर रहा हूं प्रतिज्ञा ठाकुरे का भी, मैं इंतजार कर रहा हूं आसिनानंद चौधरी का भी, क्योंकि इनके ऊपर भी वही इल्जाम लगा है। देखता हूं हिंदुस्तान का कानून क्या कहता है। हम इन लोगों की भी सजाए मौत का इंतजार कर रहे हैं। हमें भारत के कानून पर पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जो सजा इस देश के आतंकवादियों को मिली है वो इस देश के अंदर, इस देश के जो आतंकवादी हैं वो तो बाहरी थे, इस देश को जो अंदर से खोखला करने वाले आतंकवादी बाहर के आतंकवादियों से ज्यादा बड़े मुजरिम हैं, इनको और बड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन शायद हमें अगले साल आपके सामने आकर यही कहना पड़े, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। शायद हमें अगले साल यही कहना पड़े, नहीं तुम्हारी कुर्बानियां कोई कुर्बानियां नहीं थी, वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है मामला। और हो सकता है कि 2014 के चुनाव के बाद शायद सरकार ही बदल जाए और दूसरी सरकार अगर आ गई तो आसिनानंद के साथ क्या मामला होगा और प्रतिज्ञा के साथ क्या होगा, हमें किसी तरीके से उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई देती है। फैसले की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है। देख लीजिए गुजरात सरकार अभी कुछ दिन पहले माया कोडनानी और बाबू बजरंगी के लिए सजाए मौत का कानून मांगने जा रही थी, लेकिन अब गुजरात सरकार ने इसको पेंडिंग में डाल दिया। कह लेने दो, मुझे कह लेने दो। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करिए कि क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, क्या हो रहा है हमारे साथ। ये सब आप अपनी नजरों के सामने रखिए और इस्लाम के उस कानून को देखिए। तो वो मीडिया वाला कहने लगा कि अगर यहां गर्दनें काटी जाएं तो क्या फिर भी रेप नहीं रुकेगा? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? सऊदीया का कानून गर्दन काटने का बना दे तब भी नहीं रुकेगा। मैंने कहा बार बार तुम कह रहे हो, मैं अपने आप को संभाला, मैंने कहा तुम बार बार कह रहे हो सऊदीया का कानून, सऊदीया का कानून, सऊदीया का कानून क्या है? मैंने कहा सऊदीया का कानून यह है लड़कियां वहां जीन्स नहीं पहनती हैं। तुम यह कानून नाफिज कर सकते हो? करके देखो। वहां लड़कियां कॉलेज में लड़कों के साथ बैठकर नहीं पढ़ती हैं। अगर जीन्स पहनती भी हैं तो ऊपर से उनका बुर्का और नकाब होता है जो उनकी जीन्स को छिपाए हुए होता है, जीन्स दिखती नहीं है उनकी। लड़कियों के पार्क अलग होते हैं और लड़कों के पार्क अलग होते हैं। मेरे साथियों ने मुझे वहां बुलाया था जालियात के, मैं खुद वहां मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहां जुबैल में, कसीम में, बुरैदा में, ताइफ में, दम्माम में, रियाज में, खुबुर में, मैं इन तमाम जगहों पर मैंने प्रोग्राम किए। मक्का में और मदीना में अपनी आंखों से देखा है मैंने। जो पार्क होते हैं 10 साल से बड़ी लड़की लड़कों के पार्क में नहीं जा सकती है और 10 साल से बड़ा लड़का औरतों के पार्क में नहीं जा सकता है। हमने कहा वहां पर्दा और वहां हया का ये आलम है, तुम ऐसा निजाम कायम नहीं कर सकते हो यहां। हमने कहा यहां तो ये हाल होता है। 14 फरवरी को देख लो, वैलेंटाइन डे के दिन पार्कों का हाल देख लो, मुंह से मुंह लगाए हुए ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कुत्ते और कुतिये। देख लो यहां
میڈیا والوں کو میں نے جب مخاطب کر کے کہا کہ ایسے بیٹھے رہتے منہ سے منہ لگائے ایسے کتے کتیاں، ہم نے کہا تم سے اچھا کام تو شیو سینا والے کر رہے ہیں بمبئی کے اندر، لاٹھیوں میں تیل لگا لیتے ہیں اور مار کے بھگاتے ہیں ان جوڑوں کو، کم وقتوں کا بھارت کی سنسکرتی کو بدل رہے ہو۔ اچھا کام جو بھی کرے ہم اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، شیو سینا جو بھی ہو، لیکن یہ اچھا کام کرتی ہے کہ یہ بے حیائی پھیلانے والوں کو جو تیل میں ڈنڈا پھیلا، جو لالو پرساد یادو لگاتا نا تیل میں ڈنڈا، وہی ڈنڈا میں تیل لگا کے ان کو مار مار کے بھگاتے ہیں پارکوں سے، یہ کام مجھے پسند آیا ان کا، ہم اس میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، جس کو جو کرنا ہو کر لے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، جیسی میں نے یہ بیان کیا، میں نے کہا جب تک لڑکیوں کے ڈریس پہ پابندی نہیں لگے گی تب تک گینگ ریپ نہیں رکے گا۔ اس بے ایمان پیپر والے نے دوسرے دن کیا دے دیا، میری کٹنگ شاید رکھی ہوگی میری اٹیچی میں یا کہیں بھول گیا ہوگا، دیکھو میرے پاس رکھی ہوگی، پیپر میں صاف آ گیا تھا پہلے ہی ہیڈنگ میں، اس میں مولانا جرجیز کا طالبانی بیان۔ جب میں نے یہ بیان دیا، انٹرویو یہ دیا کہ جب تک لڑکیوں کے ڈریس پہ پابندی نہیں لگے گی، تو اس کو میڈیا والوں نے کیا لکھ دیا، مولانا جرجیز کا طالبانی بیان۔ جلسہ دوسرے دن بھی وہاں تھا، 2 دن کا جلسہ تھا، میں دونوں دن تھا۔ دوسرے دن میں نے کہا میڈیا والوں اب کل صبح لکھ دینا مولانا جرجیز کا اسامہ بن لادن والا بیان۔ تمہارے حالات یہ لڑکیوں کے پردے کی بات کرو تو ان کی اوپر آزادی، یہ کون سا پردہ، تم نے کون سی آزادی دی ہے؟ 2 روپے کا صابن بھی اگر بکتا ہے تو جب تک آدھی ننگی لڑکی کا فوٹو نہ لگاؤ تو صابن نہیں بکتا، یہ کون سی تم نے آزادی دی؟ ایک بار میرے کچھ ساتھیوں نے گوا پہنچا دیا، مجھے چاہیے مولوی صاحب کچھ جماعت کے نئے لوگ اہل حدیث ہوئے ہیں، میں گیا گوا میں گیا، لوگوں نے کہا چلو تھوڑا گھما کے لاتے، گوا میں تو یار پردہ ہے ہی نہیں۔ گوا تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے گندا شہر پیرس ہے اور ہندوستان کا سب سے گندا شہر گوا۔ اب وہ میں اس کا نام بھی نہیں لے سکتا ہوں، نام لے دوں گا تب بھی بدنام ہو جاؤں گا۔ اتنے سے کپڑے پہن لیے اور یہاں تو وہ بھی نہیں پہنا، جو بنیانیں آتی ہیں آج کل وہ بھی نہیں، وہ ایک پٹی آتی ہے 2 انچ کی، وہ یہاں سانپ کی طرح یہاں لگا لیا، یہاں پہن لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عورت کی آزادی ہے؟ وہاں میڈیا والے آئے میرے پاس گوا میں نے کہا یہ کیا پردہ؟ بولے عورت کی آزادی ہے۔ میں نے کہا تو یہ بھی اتروا دو، آزادی ہے تو؟ کہنے لگے نہیں، اگر یہ 2 انچ کی پٹی اتر گئی تو بھارت کے قانون میں یہ اشلیلتا پھیلانے والا جرم ہو جائے گا۔ قانون دیکھو، شاید اسی لیے اس کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوتی ہے۔ 2 انچ کی پٹی پہن لی تو عورت کی آزادی ہے، یہ صحیح ہے، اور یہ اتار دیا تو ننگا پن ہے، یہ اشلیلتا ہے۔ بے غیرتوں، ایسے قانون بنانے پہ تمہیں شرم نہیں آتی اور حیا نہیں آتی ہے؟ یہ 2 انچ کی پٹی پہنا دو تو عورت کی آزادی ہے، اور جو اس کے خلاف بولے وہی پکڑا جائے گا، وہی گرفتار ہوگا، وہی گرفتار ہوگا۔ بدقسمتی دیکھیے، بمبئی میں گیا، ایک تقریر ہو رہی تھی، زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، فلمی دنیا کی ایک ہیروئن میرے اسٹیج پہ چلی آئی، آتی ہے کیا کریں، مجبوری ہے میرے ساتھ، سب نیتا لوگ بھی آ جاتے ہیں اور لوگ منع بھی نہیں کرتے ہیں، چلی آئی بمبئی کے اندر، بتا رہا ہوں میں بمبئی کے اندر، اور یہ علاقہ ہے باندرا کا، ایک ہیروئن چلی آئی، میں نام نہیں بتانا چاہتا ہوں، آئی اور یہ دلی کے گینگ ریپ پہ بہت اس نے آنسو بھائے، روئی، گڑ گڑائی، بہت برا ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے۔ سر دھرم سمیلن تھا، سب کو اپنی اپنی بات کہنے کا حق تھا اس میں، مسلمانوں کی طرف سے میں اس وقت وہیں تھا، مجھے بلایا، سارے دیوبندی بریلوی اور شیعہ لوگوں نے مجھے اپنی طرف سے فکس کر لیا، نہیں ہماری ترجمانی تم کرو گے، مسلمانوں کی طرف سے تم جاؤ گے۔ میں گیا اور ہر جگہ لاسٹ میں ڈھکیلا جاتا، بمبئی میں بھی لاسٹ میں ٹائم ملا، اس ہیروئن کے بعد ایک اور بولی، ایک اور کوئی بولا، نیتا تھا وہ بمبئی کا اور آپ ہی کے علاقے کے اعظم گڑھ کا تھا، بس اتنا ہی بتا دوں اور زیادہ نام نہیں لوں گا، یہ بولے، اور اس کے بعد میرا نمبر آیا، میں نے کہا مگر مچ کے آنسو بہانے والے یہاں بہت لوگ آئے، عورتوں کی گینگ ریپ پہ بہت لوگ روئے، اور یہاں تک کہ یہ ہماری فلاں فلاں نام کی یہ بھی آئی، ان کا نام بھی میں نے لیا اور یہ بھی روئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی بے حیائی اور گینگ ریپ کے کیس بڑھ رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ ذمہ دار فلم انڈسٹری ہے۔ آپ جیسی ہیروئنیں ہیں، جب ایسے گانے بناؤ گی الٹے سیدھے، یہ شیلا کی جوانی، کیا ہوگا اس قوم کا؟ منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے، تیرے باپ کا راہ چل رہا ہے۔ جب یہ تم حرکتیں کرو گی اور اس طریقے کے گانے بناؤ گی تو گینگ ریپ نہیں ہوں گے تو کیا لڑکے تمہیں اپنی بہنیں سمجھیں گے؟ میں نے بیان کیا کھل کر، ہو سکتا ہے شاید یہاں کے لوگ ہمارے ان جملوں پر ناراض ہوں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا میرے اوپر، میں بھی اب اتنے لوگوں کو نظر انداز کرنے لگا ہوں۔ ہمارے یہاں کا ایک آدمی بہت بولتا اور لکھتا ہے ملائم سنگھ کے خلاف،
لیکن ملائم سنگھ اس کو گھاس نہیں ڈالتا، اگر ایک لفظ بھی بول دے گا تو وہ ہیرو بن جائے گا۔ تو اب ایسے لوگوں کو ہم کچھ گھاس ہی نہیں ڈالتے ہیں، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد کی میں نے پڑھی ہے سیرت، اس میں لکھا ہے کسی کو مارنا ہو تو اس کا نام لینا بھول دو، کسی کو دفن کرنا ہو تو اس کا نام لینا چھوڑ دو۔ ہم نے ایسے لوگوں کا نام لینا چھوڑ دیا، چونکہ یہ وہاں موجود تھی اس لیے میں نے اسلام کی دعوت وہاں دی، اور میں نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ ذمہ دار ایسی ہی لوگ ہیں۔ یہ جب گانے بنائیں گے تو کیا ہوگا، یہ گینگ ریپ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا۔ تو پھر مائک پکڑ کے کیا کہتی ہے، تو ساری پابندی تو اسلام نے عورتوں ہی پہ لگائی ہے، بس مرد 4 شادی کرے عورت ایک ہی۔ ہم نے کہا تم 1000 کرو، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے، سارے الزام اسلام کے اوپر مت لگاؤ، اسلام نے ساری پابندی عورتوں پر لگائی نہیں۔ میڈیا والے ہوں تو لکھے اسلام نے پہلے مردوں پہ پابندی لگائی ہے، بعد میں عورتوں پہ پابندی لگائی ہے۔ دیکھیے قانون، یہ کہتے ہو نہیں اسلام نے عورتوں کو بند کر دیا ہے اور پابندی لگائی، نہیں، دیکھیے اسلام کا قانون۔ میڈیا والے ہوں تو لکھیں، انصاف کے ساتھ لکھیں، ان کو ان کے دھرم کا واسطہ، دھرم سچا ہوگا تو صحیح باتیں لکھیں گے، دھرم غلط ہوگا تو غلط باتیں لکھیں گے، اور اگر اچھا جنم لینا تو اچھی باتیں لکھنا، ورنہ کتا بلی چوہا بندر بنو گے تمہارے دھرم کے مطابق۔ کان کے پردے کھول کے سنو، اسلام نے مردوں پہ بھی پابندی لگائی ہے اور عورتوں پہ، پہلے مردوں پہ لگائی ہے۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو، یہ مردوں پر پابندی ہے، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو، مردوں سے کہہ دو، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، جب بھی وہ کہیں چلے، جب بھی وہ کہیں جائیں تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیں۔ یہ 2 کام کوئی کر لے، نگاہیں نیچی، جب نگاہ ہی نہیں اٹھے گی تو ظاہر بات ہے کہ پیار اور محبت کا تیر نگاہوں سے چلتا ہے، یہ نگاہوں سے نگاہیں ملی تو یہ تیر دل میں اترا، اور دل کے راستے سے یہ تیر جاتا تو کہیں اور پہنچتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب نگاہیں نیچی رہیں گی تو آدمی بہک نہیں سکتا، اس لیے کہ جب نگاہ نہیں بہگی تو دل نہیں بہکے گا، اور دل نہیں بہکے گا تو شرمگاہ نہیں بہکے گی۔ نگاہیں نیچی رکھو، مردوں سے کہا، اور وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ شرمگاہ کی حفاظت کے 2 معنی ہیں، ایک تو کپڑے ایسے پہنو گے جس سے تمہارا سطر چھپا رہے، اور دوسرا شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرو، ناجائز طریقے سے نہیں، یعنی شادی کر کے، نکاح کر کے اپنی بیوی کے ساتھ، یہ 2 طریقے نگاہوں کی حفاظت کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں پہ پابندی لگائی، ہاں اب عورتوں پہ لگائی، لیکن ساتھ میں ایک چیز بڑھا دی، کیونکہ عورت کے اندر اٹریکشن ہوتا ہے، لڑکی کے اندر کھچاؤ ہوتا ہے، اس کی ہر چیز قیامت ہوتی ہے، اس لیے اس کے اوپر ایک چیز اور بڑھا دی۔ وہ چیز کیا بڑھائی سنیے، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اے نبی اب مومن مردوں کے بعد یہ پیغام مومنہ عورتوں کو بھی سنا دو، عورتوں کو بھی سنا دو، اور کیا کہہ دو، اے نبی کہہ دو، اے عورتوں تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے سطر کی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ ایسے لباس نہ پہنو جو بھڑکاؤ ہو، ایسے ڈریس نہ پہنو جو بھڑکاؤ ہو، فرمایا تم اپنے سطر کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو، زیب و زینت کو، اپنے میک اپ کو، زیب و زینت کو، اور صاف صاف کیوں نہ کہوں، اپنی کریم کو، اپنی لپسٹک کو، اپنی فیئر اینڈ لولی کو، اپنے پاؤنڈز کو، اپنے سونے کے زیوروں کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو، ولا یبدین زینتہن، اور اپنے زیب و زینت کو ظاہر مت کرو، دکھاتی مت پھرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تیسری چیز کا اضافہ کیا ہے۔ ایسا نہیں لگ رہا ہے جیسے یہ 2 چیزیں باڈی گارڈ کے طور پر دی گئی ہوں۔ میں ایک بار پاکستان گیا، کراچی، تو وہاں کی حکومت نے مجھے 2 باڈی گارڈ دے دی۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے تمہیں ہندوستان خیریت سے جانا کہ نہیں جانا ہے؟ وہاں کے حالات ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ ہندوستان کا مسلمان وہاں سے لاکھ گنا بہتر ہے اور اچھا ہے، اور یہاں ہمیں پوری آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھارت کی حفاظت فرمائے، اور جو ملک ہمارے ملک پر غلط نظریں ڈال رہا ہے، اللہ تو اس کو سدبدھی پردان فرما، اس کو عقل سلیم عطا فرما۔ میرے بھائیوں،
بھارت سے زیادہ ہم یہاں ہیں، پاکستان سے زیادہ ہم یہاں ہیں ہندوستان کے اندر، وہاں 10 کروڑ ہیں تو ہم 30 کروڑ ہیں، ہم یہاں ہیں اور ان سے اچھی پوزیشن میں، آج دیکھ لیجئے وہاں کے کیا حالات ہیں، آپس میں لڑے جا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ سب امریکہ کی پالیسی ہے، لیکن لڑ تو رہے آپس میں، وہ تو اپنا مقصد میں کامیاب ہو گیا، وہ یہی چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ آپس میں لڑیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، تو وہاں جب باڈی گارڈ مجھے دیے تو 2 باڈی گارڈ تھے، ایک میرے دائیں کھڑا ہوتا تھا، ایک بائیں۔ اب تقریر کیسے ہو پائے گی پاکستان میں؟ جب میں بولتے بولتے جوش میں آتا تھا اور یوں کرتا تھا تو دیکھتا تھا باڈی گارڈ کھڑا ہے، تو ساری گرمی نکل جاتی تھی، اور بولتے بولتے جو یہاں کرتا تھا تو یہاں بھی باڈی گارڈ کھڑا ہے، تو ساری، تو اب وہ تقریر جو پاکستان میں بول لیا وہ دنیا کے ہر ملک میں بول لے گا۔ میں نے دیکھا رہی تو دائیں بائیں بڑا معاملہ برا ہے، بہرحال میں بول دیا، کمانڈو بلیک وہ پہنے ہوئے تھے ویلے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دائیں بائیں باڈی گارڈ، بیچ میں ایک اہم شخصیت ہے۔ جرجیت صاحب آپ میری نظر میں اہم ہیں، یہ دونوں باڈی گارڈ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، اگر یہ دونوں باڈی گارڈ بھگ گئے، ہٹ گئے تو آپ اہم نہیں رہے، کوئی بھی آپ کو شوٹ کر سکتا ہے۔ جھارکھنڈ میں گمانی ایک جگہ ہے، پروگرام ہوا، وہاں ہماری جماعت کے اہل حدیث ایک عالم ودھائک بھی ہیں، نیتا بھی، عقیل اختر مکی، مکے سے فارغ ہے، وہ نیتا بھی ہیں، ایم ایل اے ہیں، تو ان کے باڈی گارڈ لے کے چل رہے تھے، ہم لوگ ان کے جلسے میں گئے تو 2 باڈی گارڈ ان کے ساتھ تھے، ایک دائیں ایک بائیں، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیچ میں جو ہے وہ اہم ہے، اور دائیں بائیں باڈی گارڈ جب ہٹے تو بیچ والا آدمی کبھی بھی بھگ گیا، کبھی بھی جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو 3 چیزیں بتائیں اور بیچ میں کیا بتایا؟ ذرا غور کیجئے، بیچ میں کیا بتایا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھو، یہ 3 چیزیں، پہلی چیز اپنی نگاہیں نیچی رکھو، بیچ میں کیا ہے؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرو، تو بیچ میں شرمگاہ اور دائیں بائیں کیا ہے؟ نگاہیں نیچی رکھو اور زیب و زینت کو، میک اپ کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ بیچ والی چیز بہت اہم ہے، یہی عزت ہے عورت کی، اور دائیں بائیں یہ دونوں چیزیں باڈی گارڈ ہیں۔ جب تک عورت ان دونوں باڈی گارڈوں کے ساتھ ہے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہے، اگر یہ دونوں باڈی گارڈ اس کے ہٹ گئے تو اس کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی درندہ اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے دونوں باڈی گارڈ کیا ہیں؟ شرمگاہ کے دونوں باڈی گارڈ، یغضضن من ابصارہن، جب تک وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے گی، لڑکوں سے نگاہیں نہیں ملائے گی، تب تک اس کی عزت و آبرو محفوظ ہے۔ اور جہاں نگاہیں اڑ گئیں، ایکسکیوز می، سنیے، جہاں نگاہیں اڑ گئیں، زبانیں چلنے لگی، موبائلوں پر ریلائنس اور ٹاٹا والے فائدہ اٹھانے لگے، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ عورت کی شرمگاہ خطرے میں، کوئی بھی درندہ حملہ کر سکتا ہے کیونکہ باڈی گارڈ چلا گیا، باڈی گارڈ ختم۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ نگاہیں نیچی رکھو، اگر عورت کی نگاہیں اٹھ گئیں تو اس کا مطلب باڈی گارڈ ختم۔ اور دوسرا باڈی گارڈ کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ اگر لڑکیوں نے اپنا بناؤ سنگار غیر مردوں کے سامنے ظاہر کر دیا، جینس پہن کے آ گئیں، اسکرٹ پہن کے آ گئیں، چھوٹی چھوٹی بنیانیں پہن کے آنے لگی، اور لپسٹک اور کریم اور پاؤڈر اور سرخیاں سب ان کے سامنے اگر آ گئی، یہ باڈی گارڈ ختم۔ اگر یہ اڑیا لباس اگر تم نے پہن لیا تو گویا کہ دوسرا باڈی گارڈ بھی تمہارا ختم، اب تمہاری شرمگاہ محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی درندہ حملہ کر سکتا ہے۔ اور یہی ہوا دلی کی سرزمین پر، قانون بنایا ہماری بھارت کی گورنمنٹ نے، کتنا لچر پچر قانون، جو لڑکا کسی لڑکی کو چھیڑے گا تو 1 سال کی سزا۔ میں قانون سے بہت واقف ہونے لگا ہوں کیونکہ پتہ نہیں کب ضرورت پڑ جائے میری۔ ہاں، 1 سال، جس کسی نے لڑکی کو چھیڑ دیا تو اب راشٹرپتی نے یہ قانون پاس کر دیا ہے، یہ سمویدھان میں پاس ہو چکا ہے یہ قانون، کسی لڑکی کو چھیڑ دیا تو 1 سال کی سزا، اور نہیں، کسی لڑکی کو چھیڑ دیا تو 1 سال کی سزا، اور اگر اس کے ساتھ بلاత్కాر کر لیا، چھیڑ کر بلاత్కాر کیا، ریپ کیا تو 5 سال کی سزا، اور ریپ کر کے اگر اس کی گردن دبا دی، مار ڈالا تو پھانسی کی سزا۔ یہ قانون پاس ہو چکا ہے۔ میڈیا والوں نے مجھ سے پوچھا جرجیت صاحب اتنا سخت قانون بن گیا پھر بھی ریپ رکے گا یا نہیں رکے گا؟ میں نے کہا نہیں رکے گا، نہیں رکے گا۔ بولے کیوں؟ میں نے کہا قانون بنانا ہے تو جب تک لڑکیوں کے لیے قانون نہیں بناؤ گے ریپ نہیں رکے گا۔ تم دوسرا کام کر رہے ہو، ریپ روکنا ہے تو لڑکیوں کے چڑکیلے بھڑکیلے ڈریس پہ پابندی لگاؤ۔ پیٹرول پمپ پہ جاؤ موٹر سائیکل لے کر تو لکھا ہوتا ہے کیا؟ دھومر پان نشید، نو اسموکنگ،
کیوں؟ وہاں بیڑی پیو گے، ایک چنگاری بھی اٹک کر چلی گئی پیٹرول میں تو دھماکہ ہوگا. کیوں لکھتے ہو؟ کیونکہ پیٹرول کا اور آگ کا ساتھ نہیں ہے. اگر ایک چنگاری بھی پیٹرول میں چلی گئی تو بم بلاسٹ ہو جائے گا، پیٹرول اڑ جائے گا. بے غیرتو، تمہیں اتنی بڑی آگ نہیں دکھائی دیتی ہے لڑکی؟ کالجوں میں لڑکا پیٹرول ہے، لڑکی آگ ہے. پیٹرول پمپ پہ تو لکھ رہے ہو نو اسموکنگ اور یہاں کہہ رہے ہو آزادی ہے. اسکول ہلے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ کالجوں کی دیواریں نہیں ٹوٹیں گی تو کیا ہوگا؟ گینگ ریپ کے کیس نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا جب آگ اور پیٹرول دونوں کو تم ایک جگہ اکٹھا کرو گے؟ کشش رکھی ہے. جرجی صاحب گلا پھاڑ پھاڑ کے مر جاؤ، کچھ نہیں ہوگا. ہوگا وہی جو ہوتا چلا آ رہا ہے. تم تو اپنے ماحول میں سدھارو، اپنے معاشرے میں لڑکیوں پر پابندیاں لگاؤ. ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ لگاؤ. اور ایک بات میں پھر کہتا ہوں، میں ہندوستان کے میڈیا والوں سے لکھو میری بات. یہاں جتنے بھی ریپ ہو رہے ہیں دلی ولی میں، یہ انڈین لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں، بھارتی لڑکیوں کے ساتھ ریپ نہیں ہو رہا ہے. اب آپ کہو گے جرجیت صاحب تمہیں بریلی کے پاگل خانے میں بھرتی کروں. ابے بھارت اور انڈیا کیا الگ الگ ہے؟ دونوں تو ایک ہی ہیں. نہیں، دونوں ایک نہیں ہیں. بھارتی ناری آج بھی جب ٹرینوں میں چلتی ہے، بھارت کی عورت بھارت کے سنسکار سے متاثر ہو کر جب کوئی عورت چلتی ہے تو آج بھی جب ٹرینوں میں چلتی ہے تو ساڑی سے اپنا لمبا گھونگٹ مارے رہتی ہے. آج بھی وہ پردہ کرتی ہے، آج بھی وہ اپنے ہاتھ ساڑی کے پلو سے چھپائے رہتی ہے. یہ بھارتی سنسکرتی سے لبریز عورت ہے، یہ بھارتی ناری ہے. اور اس ناری کے ساتھ ریپ نہیں ہو رہا ہے. ویسٹرن کلچر، انڈین تہذیب، مغربی تہذیب، امریکن تہذیب جب اس بھارت میں آئی اور ہماری لڑکیوں نے وہ تہذیب جب اپنائی تو انڈین لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہوا ہے، بھارتی لڑکیوں کے ساتھ ریپ نہیں ہوا. میں کوشش کرتا ہوں میڈیا والوں، اس بھارت کو بھارت بناؤ، انڈیا مت بننے دو، بھارت رہنے دو. اور جب بھارت تھا تو رام چندر جی کی پتنی سیتا کو رام کے چھوٹے بھائی لکشمن نے بھی نہیں دیکھ سکے. اور والمیکی رامائن کہتی ہے کہ جب ہنومان جی نے پوچھا کہ یہ نتھنی کس کی، کہتے بھابھی کی. کہاں پہنتی تھی؟ ناک میں. تم نے دیکھا؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا میں نے آج تک اپنی بھابھی کا چہرہ ہی نہیں دیکھا، اس لیے میں یہ نتھنی نہیں پہچانتا ہوں کس کی ہے، کیونکہ وہ میرے بھائی کی پتنی ہے. میں کون ہوتا ہوں اپنی بھائی کی بیوی کا چہرہ دیکھنے والا؟ میڈیا والوں، یہ تھی بھارتی ناری جس کے چہرے کو رام کے چھوٹے بھائی لکشمن نے بھی نہیں دیکھا. یہ تھی بھارتی ناری. اور اسی ناری کی ضرورت ہے آج کے اس دور میں. تم امریکن تہذیب بنا دیا، ویسٹرن کلچر بنا دیا. اتنا سخت قانون بننے کے بعد بھی ریپ نہیں رکا. اور پھر دیکھ لیجئے 5 سال کی لڑکی کے ساتھ دلی میں پھر ایک ریپ ہوا. 5 سال کی لڑکی کے ساتھ 26 سال سے یہ ریپ 5 سال پر آ گیا. اپناؤ قرآن کا قانون. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن. اے نبی، عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. ولا يبدين زینتهن، اور اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. یہ 9 چیزیں ہو گئی ہیں. اور 10ویں چیز یہ تھی وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے بیوی اور بچوں کو اللہ سے ڈراتے رہو، قبر سے ڈراتے رہو، عذاب جہنم سے ڈراتے رہو، اللہ کا خوف ان کو دلاتے رہو. بہت سی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. میرے بھائیوں، جب انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں سرنڈر کر دیتا ہے. مجھے بتاؤ، یہ جتنے بلاತ್ಕಾری جو بلاತ್کار کیے ان کو پکڑا گیا ہے، خود سے سرنڈر نہیں کیا ان لوگوں نے. لیکن وہ کون سا تقویٰ تھا، وہ کون سا خوف تھا، وہ کون سا ڈر تھا کہ ایک عورت خود اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے سزا دے دیجئے. اس کو نہ تو محمد کی پولیس نے پکڑا تھا، نہ محمد کے صحابہ نے گرفتار کیا تھا، اور نہ اس کے زنا کی خبر کسی کو تھی. لیکن اس کو تھا تو خدا کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا. وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے اور مجھے سزا دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے، جاؤ، اس نے جرم کو قبول کر لیا، اس کو سزا دو. جب اس کو سزا کے لیے لے جایا جانے لگا تو وہ گر گئی، کہنے لگی محمد کے ساتھیوں آہستہ چلو، اتنی تیزی کے ساتھ نہیں، میرے پیٹ میں بچہ ہے، زنا کی پیداوار ہے، ناجائز اولاد ہے. صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول اس کے پیٹ میں تو بچہ ہے. آپ نے کہا عورت کیا یہ صحیح بات ہے؟ کہنے لگی ہاں. تیرے شوہر کا بچہ ہے؟ نہیں. اے اللہ کے رسول یہ زنا کی پیداوار ہے، زنا ناجائز بچہ ہے، غلط بچہ ہے.
آپ نے کہا غلطی تو تیری ہے، اس بچے کی تھوڑی ہے۔ میڈیا والوں، اسلام تو ناجائز بچوں کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لکھو، پوائنٹ لکھو۔ آپ نے کہا یہ غلطی تیری ہے اور اس آدمی کی ہے جس نے تیرے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ اس بچے کی کیا غلطی ہے جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے، تو اس کو کیوں مارنا چاہتی ہے؟ کہا اللہ کے نبی، یہ بچہ اگر زندہ ہو گیا، پیدا ہو گیا اور مجھے اس کے پیدا ہونے کے بعد مارا گیا تو یہ بچہ جب بڑا ہوگا اور اپنے باپ کا نام نہ پائے گا تو مجھے بہت گالی دے گا۔ کیا سوچے گا کہ میری ماں کتنی نالائق تھی؟ اے اللہ کے نبی، اس کی گالیوں سے بچنے کے لیے میں چاہتی ہوں کہ میں مر جاؤں اور یہ پیٹ کا بچہ بھی میرے پیٹ میں مر جائے میرے ساتھ۔ فرمایا نہیں نہیں، اس بچے کو بھی پیدا ہونے کا پورا حق ہے، اس کو بھی بڑے ہو کر نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، زکات دینے کا حق ہے، اس بچے کو بھی اپنی جنت بنانے کا پورا حق ہے۔ جاؤ، ابھی تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ یہ بیچاری چلی گئی اور جب یہ بچہ پیدا ہو گیا، غور کرو، جب اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑا تو پولیس کے حوالے نہیں کیا، اس کو 9 مہینے کی ریمانڈ پہ لے لو، اس کو 14 دن کی ریمانڈ پہ لے لو۔ نہیں نہیں، جو اللہ کے ڈر سے میرے پاس آئی ہے وہ دنیا کی کس کونے میں بھاگ سکتی ہے، وہ کہاں جائے گی؟ اگر آج میرے دنیا کے عذاب سے بچ گئی تو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کیسے بچے گی؟ جانے تو اس کو، اے عورت جہاں جانا چاہے جا جا، تیری نہ پولیس پیچھا کرے گی نہ تیرا کوئی آدمی تیرا پیچھا کرے گا، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ اس کو اللہ کا ڈر اتنا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو گیا 9 مہینے کے بعد تو وہ فوراً لے کے آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی یہ بچہ ہے لے لیجئے۔ آپ نے اس بچے کو لے لیا، فرمایا جاؤ اس عورت کو سنسار کر دو۔ میڈیا والوں، ناجائز بچہ ہے جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے حرامی اولاد، ناجائز بچہ ہے، حرامی اولاد ہے، لیکن محمد رسول اللہ اس کو اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس کے گالوں کو چوم رہے، اس کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز حرامی بچہ اس کا تو باپ ہی نہیں ہے، ہٹاؤ ہٹاؤ، یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ وہ رحمت للعالمین بن کر آنے والی ذات بچوں کے لیے بھی کیسی رحمت، یہاں تک کہ ناجائز بچے کو بھی اپنی گود میں لیتے ہیں اور صحابہ کو حکم دیتے ہیں جاؤ اس عورت کو سنسار کر دو۔ جیسی صحابہ اس عورت کو لے کے جانے لگے، یہ بچہ رونے لگا، شاید بھوک کی وجہ سے۔ اس عورت نے کہا پیچھے مڑ کر، اے اللہ کے رسول، مرنے والے سے آخری تمنا پوچھی جاتی ہے، اگر میری آخری تمنا یہی پوری کر دی جائے میدان مقتل سے پہلے تو میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ فرمایا کیا ہے بول تیری آخری آرزو؟ کہا اللہ کے رسول ایک بار آخری مرتبہ اس بچے کو میری گود میں دے دیجئے، میں اس کو اپنی پستان سے لگا لیتی ہوں اور آخری مرتبہ میں اس کو دودھ پلا دیتی ہوں۔ یہ بچہ بھوکا ہے اور بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس بچے کو اپنی پستان کا دودھ آخری بار پلا لوں، یہی میری آخری تمنا ہوگی۔ اللہ کے نبی نے اس کو بچہ دے دیا، وہ عورت پلٹتی ہے، اس نے اس بچے کو اپنی گود میں سنبھالا اور گھومتی ہے اور اپنی پستان کھولتی ہے اور اس بچے کو اپنی پستان سے لگا لیتی ہے اور اس وقت تک دودھ پلاتی ہے جب تک کہ وہ بچہ خود دودھ نہ چھوڑ دے۔ جب بچے نے دودھ پی لیا، شکم سیر ہو گیا، اس کے ہونٹوں پر دودھ لگا ہے اور اب ہنسنے لگا، کہنے لگی چہرہ پھیر کر، اے اللہ کے نبی سنبھالیے سمانت کو۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کو گود میں لیا، اس کے منہ میں لگا ہوا دودھ دے گا۔ اب اس بچے کی آنکھیں رحمت للعالمین کی آنکھوں سے ٹکرا گئیں، بچہ نبی کو دیکھ کے مسکرانے لگا، اس کے چہرے پر ہنسی آ گئی، محمد رسول اللہ کی بھی رحمت کی دریا جوش میں آ گئی۔ فرمایا عورت کہاں جا رہی ہو؟ اے خاتون کہاں جا رہی ہو؟ کہا اللہ کے رسول پتھروں سے مار کھانے کے لیے، پتھروں سے مار کھا کر ہلاک ہونے کے لیے، سنسار ہونے کے لیے۔ فرمایا ابھی تمہیں سنسار نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس بچے کی غذا تمہاری پستانوں میں چھپی ہوئی ہے، اس بچے کی روزی روٹی تمہاری پستانوں میں ہے، اور جب تک یہ بچہ تمہارا دودھ پیے گا تب تک تمہیں سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ جاؤ اس بچے کو اپنے گھر لے جاؤ، جب تک یہ بچہ روٹی نہ کھانے لگے تب تک تمہیں مارا نہیں جائے گا۔ کہتی اللہ کے نبی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بھی تمہارے لیے گنجائش ہے، جاؤ لے کے چلی جاؤ۔ وہ عورت جب بھی روتا بچہ دودھ پلاتی اور جلدی اس نے اس کو روٹی کھلانا شروع کرا دیا تاکہ میری سزا اور مؤخر نہ ہو، ہم کہیں اس دنیا میں نہ مر جائیں، کہیں آخرت میں جہنم کی سزا ہم کو نہ ملے، اس
سزا کو بھگتنا میرے لیے ضروری ہے جہنم کی سزا سے بچنے کے لیے. اب اس نے روٹی کھلانا شروع کر دیا اور لے کر آئی. کہتی اللہ کے نبی دیکھو بچہ روٹی کھا رہا ہے. اللہ کے نبی نے اس بچے کو گود میں لیا اور کسی صحابی کے حوالے کیا اور اشارہ کیا اس عورت کو اب لے جاؤ. اب شریعت محمدی میں گنجائش بھی نہیں تھی اور محمد رسول اللہ کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں تھا کہ اب اس عورت کو کسی بہانے سے روکا جا سکے. اب کوئی بہانہ نہیں تھا, وہ بھی اللہ رب العالمین کا پیغمبر تھا, اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا. اس لیے فرمایا جاؤ اب لے جاؤ سنسار کر دو. جس وقت نبی نے اس عورت کو پتھروں سے مارنے کا حکم دیا اس وقت رحمت للعالمین کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی, آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے اور بچے کو بھی آپ دیکھ رہے تھے. لیکن اس عورت کے لیے مرنا ضروری تھا جہنم کی سزا سے بچنے کے لیے. اس لیے جہنم سے بچانا دنیا سے بھی زیادہ ضروری تھا, اس بچے کی محبت سے بھی زیادہ ضروری تھا. فرمایا جاؤ اس کو سنسار کر دو. اس عورت کو 3 حصے سینے کے برابر گاڑ دیا گیا اور اس کے بعد پھر پتھروں کی بارش ہوتی ہے, سر پھٹتا ہے, خون نکلتا ہے. خالد ابن ولید کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, گالی دیتے ہیں اس عورت کو. اللہ کے نبی نے فرمایا خالد تم نے اس عورت کو گالی دے کر اچھا نہیں کیا. کہا بد چلن عورت زانیہ, اس کے خون کے چھینٹے میرے کپڑے. فرمایا خالد خبردار جو اس عورت کو تم نے زانیہ کہا, تم میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ رہے ہو, اس عورت کی بے بسی نہیں دیکھ رہے ہو. وہ عورت پیدائشی بد چلن نہیں تھی, اس کا شوہر کئی مہینوں سے غائب تھا, اچانک دھوکے سے کہہ لو یا جوانی کو کنٹرول میں نہ کر سکی اور ایک دن اس سے زنا ہو گیا. لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے زانیہ نہیں کہا جائے گا. ایک بار اگر کسی سے ہو جائے تو اس کو عادتاً نہیں کہا جائے گا. ہو گیا, لیکن اس نے اس ایک بار زنا کرنے کے بعد ایسی پکی اور سچی توبہ کر لی ہے اور اللہ کی نظر میں ایسی پاک اور صاف ہو گئی ہے کہ اگر اس ایک عورت کی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہگاروں پہ ڈالا جائے, اس مدینے کے 70 گناہگاروں پر ڈال دیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ سے اس مدینے کے 70 گناہگار بھی جنتی ہو جائیں گے. تو اللہ سے ڈراؤ. جب اللہ کا ڈر کسی کے اندر پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں تو پھر یہ اثرات پیدا ہوتے ہیں. یہ اس کو کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں, وہ خود اپنے آپ کو رب کی عدالت میں پیش کر دیتا ہے. اے اللہ میں گناہ گار ہوں, اے اللہ میں یہ ہوں, اے اللہ میں وہ ہوں. ذرا اندازہ لگاؤ حضرت عمر رات کے اندر نکلے ہوئے, وہ کون سا ڈر تھا, اور اپنی بیٹیوں کے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے اسمارٹ لڑکیاں ڈھونڈنے والوں اس واقعے کو ذرا دیکھو. حضرت عمر رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں اور ایک عورت اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو, اور بیٹی کہتی ہے امی عمر کا فرمان نہیں سنا, دودھ میں پانی ملانے والوں کو سخت سزا دی جائے گی. ماں کہتی ہے بیٹی اس وقت عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے, رات کا اندھیرا ہے, ملا دو. بیٹی کہتی ہے عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. وہ کون سا جذبہ تھا, وہ کون سا تقویٰ تھا, وہ کون سا خدا کا خوف تھا کہ یہ چیخ اٹھتی ہے ارے ماں عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا, عمر کا رب تو دیکھ رہا, میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی. حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا خادم سے اس مکان کا نمبر نوٹ کرو. مکان کا نمبر نوٹ کیا گیا. صبح ہو کر ماں اور بیٹی دونوں کو بلایا, دونوں آئے. فرمایا یہ تمہاری بیٹی ہے, کہا ہاں. رشتہ کہیں کیا ہے, کہا نہیں. کہا میں امیر المومنین ہوں, مسلمانوں کا خلیفہ ہوں, میرا ایک بیٹا کنوارا ہے, میں اپنی ایک بیٹی کی شادی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. مجھے تمہاری اس بیٹی کی اللہ سے ڈرنے والی لڑکی کی میرے گھر میں ضرورت ہے, مجھے اللہ سے خوف کھانے والی بہو کی ضرورت ہے. بتاؤ تم تیار ہو یا نہیں. اس ماں نے اپنے دامن پھیلا دیے, کہتی ہے اگر عمر امیر المومنین تیرا بیٹا اگر میرا داماد بن جائے تو اس سے بڑی میری قسمت کیا ہوگی. حضرت عمر نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ دودھ بیچ کر اپنا گزر بسر کرتی تھی, یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتنے غریب گھرانے کی تھی اور اس کو کتنا پیسہ اور جہیز ملے گا. آپ نے کہا اس لڑکی کی مجھے ضرورت اس لیے کہ یہ اللہ سے ڈرتی ہے اور اس اللہ سے ڈرنے والی لڑکی سے میرا بیٹا بھی اللہ سے ڈرنے والا
वाला बनेगा। और जब दोनों अल्लाह से डरेंगे तो दोनों इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। मेरे भाइयों, वो कौन सा क्लास था, वो कौन सा स्कूल था जहां से सहाबा किराम ने इस तरीके का दर्स लिया था? वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी जहां से ये सबक पढ़कर निकले थे? मेरे भाइयों, जरा अंदाजा तो लगाइए, आज हमारे पास क्या है? आज हमारे पास न तकवा है, न खौफ है, न ये 10 चीजें हमने जो सुनी है, इन 10 चीजों में से कौन कौन सी चीजें हमारे पास हैं? जरा अंदाजा लगाओ। हजरत उमर फारूक जंगल के अंदर हैं और एक चरवाहे से कहते हैं कि बकरियां किसकी हैं? बोला मेरे मालिक की हैं। एक बकरी मुझे बेच दे, मुझे भूख लगी है और मेरे साथियों को। उसने कहा सुना नहीं, मैंने कहा ये मेरे मालिक की हैं। अरे अपने मालिक से कह देना एक बकरी भेड़िया खा गया है, मैं कीमत तुझे दे रहा हूं, कीमत अपनी जेब में रख लेना, मैं खाल भी तुझे दे दूंगा, उसमें खून लगा लेना और दिखा देना कि देखो भेड़िया खा गया है। उसने कहा मैं तुझे जानता तो नहीं हूं कि कौन है तू, लेकिन सुन, मेरा मालिक मुझ पे बहुत यकीन करता, भरोसा करता है, मैं अपने मालिक से झूठ बोल सकता हूं। लेकिन आए अजनबी आदमी, आए जंगल में आने वाले मेरे भाई, मैं तुझे जानता नहीं, मैं अपने मालिक से तो झूठ बोल सकता हूं कि एक बकरी भेड़िया खा गया और मेरा मालिक कुछ नहीं कहेगा, लेकिन कल कयामत के दिन मैं अपने उस मालिक को क्या जवाब दूंगा जो मेरे मालिक का भी मालिक है। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। इम्तिहान में वो चरवाहा कामयाब हो गया। पूछा तुम किसके गुलाम हो? फला इब्ने फला के। अपने गुलाम से कहा नोट करो। और सुबह होकर जब दरबार खिलाफत में बैठे तो गुलाम को और उसके मालिक को दोनों को बुला लिया। सामने देखा ये तो उमर है। उस चरवाहे ने देखा ये तो उमर, ये तो कल बकरी नहीं बेची तो आज मारेंगे हमको। कहने लगा सुनिए, कहा कुछ नहीं, तुम्हारा मालिक कहां है? कहा ये, कहा इधर आओ, ये गुलाम मुझे बेच दो। उसने कहा मैं कैसे बेच दूं, ये तो बहुत फायदे का, मेरा बहुत काम करता है। कहा कीमत तुम बताओ, ये गुलाम तुम्हारी गुलामी के लिए अल्लाह ने इसको पैदा नहीं किया है। हजरत उमर इसको अपना गुलाम भी नहीं बनाएगा, इसको मुसलमानों के बैतुल माल से खरीदेगा, आजाद कर देगा, बताओ इसकी कीमत। उसने मुंह मांगी कीमत मांगी। हजरत उमर ने मुंह मांगी कीमत दी, उस गुलाम को आजाद किया और कहा जाओ, मैंने तुझे आजाद कर दिया खरीद कर, तुझे अल्लाह के खौफ ने आजाद करवाया है। तुझने कहा कि मैं अल्लाह के कयामत के दिन उस अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। ऐसा नेक आदमी किसी की गुलामी करे और गुलामी के चक्कर में वो अल्लाह की इबादत ना कर सके जैसी करनी चाहिए। मैंने तुझे अल्लाह की इबादत के लिए आजाद कर दिया है। जिस तरीके से अल्लाह के डर ने तुझे इसकी गुलामी से आजाद करवाया, इंशाअल्लाह कयामत के दिन यही कलमा इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा, और ला इलाहा इल्लल्लाह, यही कलमा तुझे जहन्नम से भी निजात दिलाएगा। जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया। ये कौन सा डर था और कौन सा खौफ था और कौन सी खशियत थी जो यहां सहाबा किराम रसूल के यूनिवर्सिटी से लेके उठे थे और रसूल के क्लास से लेके उठे थे, और उस क्लास से जो सबक मिला था, वो सबक जब दुनिया पे था तो जिस सबक को देखकर अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि सबक फिर पढ़, शुजाअत का, सदा अमानत का, सदाकत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। जब ये सच्चाई, सदाकत और अमानत हमारे पास थी तो हम दुनिया के इमाम थे, और जब सारी चीजें हमारे पास से छूट गई, चली गई, सदाकत और अमानत और शुजाअत, ये सब चीजें हमसे छिन गई, तो आज दुनिया भी हमसे छिन गई, हुकूमत भी हमसे छिन गई, इमामत भी हमसे छिन गई। जो कौम इमामत के लिए आई, आज वो काशे गदाई लेकर और प्याला लेकर दूसरों के सामने घूम रही है। देख लीजिए शुक्रवार को छुट्टी का दिन क्या हो गया, लोग काशे गदाई के लिए पहुंच गए, ले गए, बहुत अच्छा किया, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। मुसलमान अपने हुकूक मांग रहे, जो कौम खुद हुक्मरां बनने के लिए आई थी, आज उनको दूसरों के सामने अपने दामन फैलाना पड़ रहे हैं। जो कौम खुद इमामत के लिए आई थी, आज उनको खुद दूसरों की इक्तिदा करना पड़ रही है। जो कौम खुद दूसरों पर इंसाफ करने आई, आज वो अपने इंसाफ के लिए कभी समाजवादी पार्टी और कभी बसपा और कभी कांग्रेस के पास जाकर भीख मांग रही है। जो कौम खुद दूसरों के लिए इंसाफ का पैगाम लेकर आई, आज उसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसलिए कि अमानत, शुजाअत, सदाकत सब हमने छोड़ दी। अल्लाह ने हमारी इमामत छीन ली और दूसरों के हाथ में हमारी इमामत को डाल दिया। मेरे प्यारे साथियों, 3:10 और इतना थकने के बावजूद, और सुबह 10 बजे नाजिम साहब के यहां बस वही नाश्ता किए हुए चले हों और गोमती में खाना भी ना मिला हो, और फौरन आपके यहां एक गिलास शरबत पीकर बैठने वाला आदमी इतना देर तक बोल ले, ये बड़ी हिम्मत की बात। दुआ करो कि अल्लाह ताला
اس جلسے کے مقصد کو کامیاب فرمائے، اور اس جلسے کا جو مقصد ہے، ہمارے نوجوانوں نے جو کہا تھا کسی کے اوپر مت بولنا، ہم نے کسی کے اوپر کوئی بات نہیں کی، اصلاح معاشرے کے تعلق سے چند باتیں ہم نے رکھ دی ہیں، ان 10 چیزوں کو اپنے معاشرے میں ہم پیدا فرمائیں۔ سب سے زیادہ ضرورت لڑکیوں اور عورتوں کے پردے کی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماحول کو سدھاریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں یہ کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، رسول سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ الہ العالمین، جو 10 چیزیں تیرے نبی نے ہمیں بتائی ہیں، ہمیں ان سے نجات عطا فرما، اور جو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، شرک سے ہمیں نجات عطا فرما، ماں باپ کی نافرمانی سے ہمیں بچا لے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، شراب نوشی سے ہمیں محفوظ فرما دے، نافرمانی کے کوئی کام ہم نہ کریں، اے اللہ نافرمانی کے کام اگر ہم کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں بچا لے۔ الہ العالمین، اور بقیہ جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ لڑکیوں کے ساتھ جو منہ کالے کیے جا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے ہندوستان کے نوجوانوں کو بھی اللہ تو ہدایت دے، ان کو سمجھ دے، اور اللہ آپس میں بھائی بہن کا رشتہ، لڑکے اور لڑکیوں کو بہن اور بھائی کے رشتے سے ایک دوسرے کو دیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہنیں جو بے پردہ رہتی ہیں ان کو پردے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے، جب تک اور جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی روح کو اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرما، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم۔